ज़मानना रूही व अरवाहुना फ़िदा वलानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन अम्मा बाद क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़अ नासा। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का, आप दुल्हों का, अंजमन हुसैनिया का, इसी तरह उलमा का और बिलखसूस ब्रिगेडियर नजफ़ साहब का कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई की और हमारे साथ ताउन किया। जिस हदीस का मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है उसमें पैगंबर फरमा रहे हैं कि खैरुन नास, यानी सबसे बेहतर लोगों में से वो है कि जो दूसरे लोगों को नफ़ पहुँचाए, फ़ायदा पहुँचाए। हम किसको मानने वाले हैं? हम पैगंबर को मानने वाले हैं। हम किसकी पैरवी करने वाले हैं? हम पैगंबर की पैरवी करने वाले हैं। हमने किसके हुक्म पे अमल करना है? हमने पैगंबर के हुक्म पे अमल करना है। और पैगंबर क्या फरमा रहे हैं? फरमा रहे हैं कि लोगों में से सबसे बेहतर वो शख्स है कि जिससे दूसरे लोगों को फ़ायदा मिले। इज्तिमाइयत का बता रहे हैं हमें, ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता रहे हैं हमें। और खैरुन नास का है, यानी लोगों में से, न ये कहा है कि मुसलमानों में से, न ये कहा है कि मोमिनों में से, तमाम इंसानियत के हवाले से फरमाया है कि जो भी दूसरे को नफ़ा पहुंचाएगा, दूसरे की खिदमत करेगा, वो लोगों में से सबसे बेहतर इंसान है। ये रास्ता हमें पैगंबर ने बताया है। जो लोग गरीब हैं या अमीर हैं वो दूसरे लोगों की तरफ खैर पहुंचा सकते हैं। एक सलाम करना किसी को ये भी खैर है, उस सलाम का जवाब देना ये भी खैर है, किसी को रास्ता बताना ये भी खैर है, किसी की 10 रुपये मदद करना ये भी खैर है, किसी को 1000 रुपया देना ये भी खैर है, किसी को लाख रुपया देना ये भी खैर है। खैर का दायरा बहुत ज़्यादा वसी है। एक दूसरे के साथ बैठकर गुफ्तगू करना, एक दूसरे के मुश्किलात को हल करना, एक दूसरे की बीमार पुरसी पे जाना, एक दूसरे की शादी और खुशी में शिरकत करना, एक दूसरे की गमी में शिरकत करना, ये सारा खैर है। और जो ये शख्स अंजाम देगा उसके लिए पैगंबर ने फरमाया है कि वो खैरुन नास है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, कि मिस्दाक पैगंबर, जो काफरीन भी उन्हें सादिक और अमीन कहते थे और सच्चा कहते थे, उनकी ज़बान जो है उस ज़बान से कुरान और हक़ के अलावा कुछ भी नहीं कहा जाता था। तो उन्होंने फरमाया खैरुन नास वो है। मैं चाहता हूँ कि इस इलाके वाले, जिस तरह बाहर से हम आके कोशिश करते हैं कि आपकी मदद करें, आपके गुरबा की मदद करें, आपके मसाकीन की मदद करें, जो लोग शादियां नहीं करवा सकते उनकी शादियों में हेल्प की जाए, जो लोग खाना नहीं रखते उनको खाना और राशन दिया जाए, जो लोग लिबास नहीं रखते उन्हें लिबास दिया जाए, इसी तरह आप इन लोगों की खिदमत कर सकते हैं। और जो सदका सिर होता है, छुप कर दिया जाता है, वो उस सदके से बेहतर है जो ज़ाहिर होकर दिया जाता है। और पैगंबर फरमाते हैं कि जो शख्स किसी की एक हाजत रवाई करेगा उसकी 70 हाजत रवाइयाँ की जाएंगी, आधी इस दुनिया में और आधी आखिरत में। दुनिया की खैर तो समझ आती है, नेकी समझ आती है, लेकिन आखिरत की नेकी क्या नेकी होगी, उसका कितना ज़्यादा सवाब और फ़ायदा होगा आपको। इसी तरह पैगंबर फरमाते हैं कि नेमा ज़ादुल मादे अल एहसान इलल इबाद, कि अगर आपने अपनी आखिरत के लिए कुछ जमा करना है, कुछ सामान इकट्ठा करना है, जिस तरह हम दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं और इस ज़िंदगी के लवाजमात जमा करते हैं, इसी तरह आखिरत के लिए भी हमें लवाजमात जमा करने पड़ेंगे। अब दुनिया मज़रतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ से कुछ ले जाओगे तो वो काम आएगा, अगर खाली हाथ जाओगे तो जहन्नम ठिकाना होगा। तो पैगंबर फरमाते हैं
کہ زاد جو سامان ہے وہ اگر آپ چاہتے ہو معاد کے لیے اکٹھا کرنا تو لوگوں پر احسان کرو، لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کے مسائل حل کرو، لوگوں کی مشکلات حل کرو۔ اور آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی مشکلات اور مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو غنی قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو نعمتیں دی ہیں، اس نعمت کا شکر یہی ہے کہ اس نعمت کو دوسرے پہ خرچ کیا جائے۔ ہم اس دنیا میں کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو پیسے والا بندہ ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس پیسے کا مالک ہے، اس پیسے نے یہاں رہ جانا ہے، مگر یہ کہ جو پیسہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اسے اس پیسے کا اجر ملے گا، اسے وہ پیسہ کام آئے گا۔ ورنہ انسان نے چلا جانا ہے اور یہ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ارث بن جانی ہے۔ جو پیسہ آپ کا پیسہ ہے، یہ پیسہ کسی کا پیسہ نہیں ہے بلکہ یہ پیسہ اللہ کا پیسہ ہے، اور اس پیسے میں اللہ نے غریبوں کے لیے حصہ رکھ دیا ہے، خمس کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقے کی شکل میں۔ صدقہ دیں گے تو آپ کی عمر طولانی ہوگی، صدقہ دیں گے تو رزق نازل ہوگا، صدقہ دیں گے تو پیسے بڑھیں گے۔ روایات میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ نے تجارت کرنی ہے تو اس سے بڑھ کر اور اچھی تجارت نہیں ہے۔ اللہ کے راہ میں 10 روپے دو گے تو اللہ آپ کو 100 روپے دے گا۔ میں یہ تشویق دلانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو حکم ائمہ نے فرمایا ہے، جو حکم پیغمبر نے فرمایا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، وہ دوسرے کے مسائل اور مشکلات حل کرنے سے ہوتی ہے۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہ لوں، اگلی بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم میں اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے، ہم میں بھائی بھائی اور بھائی چارہ ہونا چاہیے۔ قرآن میں اسی طرح حکم ہے کہ واعفو واصفحوا، معاف کرو اور چشم پوشی کرو۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، مشکلات ہر انسان کی ہوتی ہیں، مسائل ہر انسان کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ سب سے اچھی بات وہ ہے کہ جب انسان قدرت رکھتا ہو بدلہ لینے پر تو معاف کر دے، تو اس سے بڑا اور کوئی ثواب نہیں ہے۔ بھائی بھائی بن کر رہنا، اجتماعی زندگی کو اس طرح گزارنا کہ جس طرح پیغمبر نے فرمایا ہے، جس طرح ائمہ نے فرمایا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ۔ جس طرح پیغمبر نے ہجرت کے دوران مدینے میں آ کر بھائی چارے کی فضا قائم کر دی، مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، اتنے تک ان کو بھائی بنایا کہ بعض لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ یہ جو بھائی چارہ قائم کیا ہے اس میں ارث کے مالک بھی ہوں گے۔ اتنا قریب کیا اور لوگوں نے ایک دوسرے کا سامان، ایک دوسرے کی سہولیات، ایک دوسرے کے جو مشکلات تھی وہ اس طرح حل کی کہ جس طرح ایک بھائی کے لیے بھائی اس کی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ انما المؤمنون اخوۃ، بھائی بھائی بن کر رہیں۔ اور اس سے بڑھ کر مسلمانوں کی بات آتی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں المسلمون کجسم واحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے کہ جس طرح ایک جسم میں کہیں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کے ایک ناخن پہ اگر کوئی چوٹ لگتی ہے تو پورے جسم کو آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ جہاں بھی کہیں کوئی مسلمان مشکل میں ہو تو ہم سب کو مشکل میں ہونا ہوگا، ہم سب کو اتفاق سے رہنا ہوگا، ہم سب کو ایک ہو کے رہنا ہوگا۔ دشمن چاہتا ہے مسلمان ایک دوسرے سے لڑیں، دشمن کی یہ سازش ہے کہ مسلمان ایک نہ ہوں، ان کو فرقوں میں بانٹ دیا جائے۔ ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا پیغمبر اور خدا ایک ہے،
ہماری بڑی شخصیات ایک ہیں، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا اسلام ایک ہے، کچھ چیزوں میں اختلاف ہے، تو جو اشتراکات ہیں جو ایک ہیں ان میں اتحاد کرنا چاہیے اور ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان بٹ جائیں اور ایک دوسرے سے لڑیں، اور جو لوگ مسلمانوں میں سے فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، ان سب کو مل کر دور کرنا چاہیے، ان سب کو درس دینا چاہیے، ان سب کو سمجھانا چاہیے کہ یہ دشمن کی سازش ہے جو مسلمانوں کو ایک نہیں ہونے دیتا۔ کیونکہ جب مسلمان ایک ہو جائیں گے تو اس پوری دنیا میں ایک ہی دین ہے جو اسلام ہے، اور جو قائم ہے اور جو حق پر ہے، اور جن کا پورا ضابطہ اخلاق ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اسلام کی باتیں تھیں، جو اسلام نے زندگی کے سنہری اصول بنائے تھے اور بتائے تھے، وہ کافروں نے اپنا لیے ہیں، اور ہم مسلمانوں نے ان کے جھوٹے اور فساد اور سب کچھ ہم نے اپنا لیا ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں قرآن کی تعلیمات سیکھنی چاہیے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں سیرت ائمہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں سیرت پیغمبر اور سیرت ائمہ پڑھنی چاہیے کہ وہ دوسرے مسالک، مذاہب اور ادیان کے ساتھ کس طرح برخورد کرتے تھے، وہ یہودیوں کے ساتھ کس طرح برخورد کرتے تھے، وہ عیسائیوں کے ساتھ کس طرح ملتے تھے اور ان سے کس طرح معاملہ کرتے تھے، اور ان کے عمل سے یہودی، عیسائی اور جو ادیان تھے وہ مسلمان ہو جاتے تھے ان کو دیکھ کے۔ ہمیں ایسا ہونا چاہیے، اور پھر جو اہل بیت کو ماننے والے ہیں ان پر اس سے بڑھ کر ذمہ داری آ جاتی ہے۔ ان کا عمل تو ایسا ہونا چاہیے جس طرح مولا علی علیہ السلام چاہتے ہیں۔ جیسے ہم مولا علی علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے قوانین اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر بھی زندگی گزاریں گے تو تب ہم سے مولا راضی ہوں گے، تب ہم سے مولا خوش ہوں گے۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہ لوں، آخری بات وہ یہ ہے کہ یہ جو شادی کا عمل ہے، یہ عمل انسانیت کی بقا ہے، یہ عمل پیور اسلام کا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو غیر اسلامی ہو۔ خدا را اس شادی کے عمل کو غیر اسلامی نہ بنایا کریں، اس شادی کے عمل میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے پیغمبر ناراض ہوں۔ جیسے مولانا یوسف صاحب نے حدیث پڑھی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی یہ نکاح میری سنت میں سے ہے اور جو اس سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ پیغمبر نے فرما دیا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ تو اس عمل کو اسلامی طور پر منایا جائے، اس عمل کو جیسے اسلام کہتا ہے ویسے انجام دینا چاہیے۔ یہ تولید نسل ہے، یہ انسانیت کی بقا ہے، یہ اجتماع